अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे बड़ी जो खबर है वो तो यही है कि जो इमरान खान साहब ने कल अ, कौम से खिताब एक किस्म का किया और उसमें उन्होंने तकरीबन 1 घंटे की स्पीच थी, 57-58 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने पूरा अपना जो पिछले दिनों का एक राउंड अप था, वो आपके साथ शेयर किया। बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है और उसका भी ज़रा थोड़ा-सा तजिया करेंगे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें और जो है मैं समझ रहा था कि ज़रा आपसे डिस्कस कर ली जाएँ। एक तो ये है कि उन्होंने अपनी तकरीर में एक अपील की कि आज तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी अपनी जगहों पे सिर्फ एक प्ले कार्ड लेके जिसके ऊपर हकीकी आज़ादी और आइन बनाओ और मुल्क बचाओ और इस तरह के जो नारे हैं वो लगा के अपनी अपनी जगहों पे आप खड़े हो जाए। तो उसमें मैं ये सोच रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान वालों से तो अपील की है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको भी ये चाहिए कि वो इस मामले में अपना एक किरदार अदा करें, और जहाँ जहाँ पे भी वो हैं, जिस जिस मुल्क में भी हैं और जहाँ पे वो कर सकते हैं वहाँ पे जाके वो अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक मामला है उसको निभाते हुए वहाँ पे जहाँ पे भी उनको टाइम मिले, जगह मिले, वहाँ पे आप खड़े होके वो एक प्ले कार्ड लेके इंग्लिश में लिख लें ताकि लोगों को पता चल सके, और वो उसकी जो फोटोग्राफ्स हैं वो आप मीडिया पे भेजें, पीटीआई के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनको भेजें, हमें भेज दें, और आपकी जो तस्वीर होंगी जो अगर आप हमें भेजेंगे तो हम इंशाल्लाह, मुझे आज भी जो कैलिफोर्निया में और सियाटल वगैरह में आज भी लोगों ने वहाँ पे एहतजाज किया है, उनकी भी तस्वीर मुझे मिली हैं, वो भी मैं किसी वक्त आपके साथ शेयर करूँगा। और जो आज का दिन है उसमें भी जो होगा उसकी भी आपको कवरेज का हम बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये बात कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी अपने आप को इस तहरीक का हिस्सा बनाएं। मैं सबसे बड़ी दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ और बड़ी देर से कर रहा हूँ, पहले मैंने कभी ओपनली नहीं कहा, लेकिन मैं लोगों को पर्सनली लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आपके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानियों की है, बल्कि मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी उनसे ज्यादा है, क्योंकि आप जहाँ जहाँ पे भी हैं आपका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ सकता है, और पाकिस्तान को इस फॉशिस्ट जो एक कल्चर है उसे निजात दिलाने के लिए अपना एक किरदार आप इफेक्टिवली अदा कर सकते हैं, और आपको कम से कम ये डर नहीं होगा कि आपको कोई उठा के ले जाएगा, आपको कोई मार देगा, या आपके लिए कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो जिन जिन ममालिक में, खासतौर पर मगरबी ममालिक में आपको आज़ादी है, आप अपनी बात कर सकते हैं विद इन द कॉन्फाइंस ऑफ देयर लॉज, और जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश है ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए कि आज वो बाहर निकलें और अपना एक रोल प्ले करें। एक तो ये हो, दूसरी बात बहुत ही सीरियस, और वो है इमरान रियाज, सीनियर सहाफ़ी, बहुत ही पॉपुलर। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान रियाज से ज़्यादा पॉपुलर कोई भी सहाफ़ी नहीं है। और मैं तो बल्कि जब भी इमरान का कोई ब्लॉग देखता हूँ तो मैं माशाल्लाह कहता हूँ, क्योंकि जितने व्यूज़ उस बंदे को अल्लाह ताला देता है, मैं यकीन माने कि मैं दिल से उसके लिए दुआ देता हूँ कि इसको किसी माँ बाप में से किसी की, एक की या दोनों की, या किसी किसी बड़े की, किसी किसी बहुत ही किसी गरीब आदमी की जिसने उसकी हेल्प की होगी, शायद उसकी दुआ है, क्योंकि जिस तरह के व्यूज़ उसको मिलते हैं ये अनइमेजिनेबल है, एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। तो ये जब तक कि वो कहते हैं ना कि जब तक उसका कर्म ना हो तो उस तक ये चीज़ें इस तरह नहीं मिलती। तो उसके ऊपर खास करम है अल्लाह का। तो मैं आपको बताऊं कि मैं जब से मैंने ये सुना है कि उसको गिरफ्तार किया गया है, और अभी तक पता नहीं चल रहा, और बड़ी भयानक किस्म की उसके बारे में खबरें आ रही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी, मैं बताता हूँ आपको, मैंने कुछ लोगों से बात की है, लेकिन अभी तक उनको भी नहीं पता चल रहा, खासतौर पे जो पुलिस के लोग हैं, कि वो कहाँ पे है, और क्या उसकी सिचुएशन है, क्या उसके साथ किया जा रहा है, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उसको कुछ अगर हुआ तो ये मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। पहले इन्होंने अरशद शरीफ के साथ किया इस तरह, अब अगर इमरान के साथ हुआ तो बहुत ही बड़ा मसला बनेगा। तो अल्लाह ना करे कि ये इस हद तक जाए। ठीक है, अगर कोई उसने गलत काम किया होगा तो आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं, और हमारी जो जुडिशरी है अ, उसको भी मेरी गुजारिश होगी कि खुदा का वास्ता है, आप तनख्वाहें लेते हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे लेते हैं, अपने प्रोटोकॉल्स लेते हैं, आपकी ज़िंदगी को मैंने देखा हुआ है जिस तरह के प्रोटोकॉल्स कॉन्शियस आप लोग होते हैं, गाड़ियों पे आप मरते रहते हैं, कुछ खुदा का वास्ता है
کچھ جسٹس کو بھی ڈسپینس کر دیں. جس کام کے لیے آپ کو رکھا جاتا ہے, جس کام کے لیے آپ کو بلایا جاتا ہے, اور اسی کام کے اوپر آپ کا حساب آئندہ بھی جا کے ہوگا. یہاں تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی جب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے انصاف کی جو کرسی پہ بیٹھ کے میں نے کیا 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 تھا, تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو میری گزارش ہوگی لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور خاص طور پر سپریم کورٹ سے بھی کہ وہ اس بارے میں نوٹس لیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارشد شریف نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو, اور وہ منتیں کرتا رہ گیا تھا. پریزیڈنٹ کو اس نے خط لکھا, اس نے کس کس کو خط نہیں لکھا, آخرکار اس نے اپنی جان دے دی. تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کی ان ایکشن کی وجہ سے ایک بندے کی جان چلے گی جو کہ پاکستان کا میرا خیال ہے ون آف دا بیسٹ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا. اور اسی طرح عمران ریاض خان ہے. تو اس بارے میں بھی ہمیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے, اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جرنلسٹک کمیونٹی کے, اور نہ بھی ہوں جرنلسٹ, وہ تو آپ سب لوگوں کو سرو کر رہا تھا. وہ تو جس طریقے سے بھی اس نے اپنا ولاگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا, مین سٹریم میڈیا پہ آپ اس کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے, اس کے باوجود اس نے اپنا ایک ولاگ کا سلسلہ شروع کیا جو وچ واز امیزنگ, انکریڈیبل. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پاپولیرٹی جرنلسٹ کمیونٹی میں نہیں دی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. اور لیکن شاید اسی وجہ سے اس کے حاسدین بھی اتنی ہی زیادہ بڑھ گئے ہوں گے. لیکن بینگ سٹیزن آف پاکستان, اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی بات کر سکے, فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت, کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے تحت وہ اپنی بات کر سکتا ہے, اور اس کے مطابق اگر کوئی اس کو کسی کو پرابلم ہے تو اس کو کورٹ آف لاء ملے گی. اچھا, یہ تو دو چیزیں ہوں گی. اب تھوڑا سا میں بتاؤں آپ کو کہ ایک جو میں آپ کو پہلے میں نے بتایا نا کہ مختلف لوگوں سے میں نے بات کی, کینیڈا میں بھی, امریکہ میں بھی, یورپ میں بھی, کہ آپ لوگ باہر نکلیں, آپ لوگ پاکستان کے لیے آواز اٹھائیں, لوگوں سے بات کریں. اس کا امپیکٹ اب آنا شروع ہو گیا, امریکہ میں بھی آنا شروع ہو گیا, اور یہاں پہ کینیڈا میں بھی آنا شروع ہو گیا. کینیڈا میں کیسے آیا ہے, یہاں پہ ہماری جو کمیونٹی ہے انہوں نے وہاں پہ کیا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, بلکہ سناتا ہوں, دکھا تو نہیں سکتا کیونکہ یوٹیوب کے وہ آپ کو پتہ ہے معاملات ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ جو ہمارے ایک ایم پی ہیں سمیر صدیقی صاحب, انہوں نے سمیر زبیری صاحب, انہوں نے پارلیمنٹ میں, جو ممبر پارلیمنٹ ہیں, انہوں نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا, اور اس کے جواب میں جو ہماری فارن منسٹر خاتون ہیں انہوں نے کیا کہا, یہ میں آپ کو سناتا ہوں. Mr. Speaker, in recent days, many Canadians have expressed deep concern over the developing political crisis in Pakistan. یہ سمیر زبیری This صاحب. in the wake of the violent arrest of former Prime Minister Imran Khan. Thanks to our strong people-to-people ties, most Canadians have a family member, friend, or neighbor with deep links to Pakistan. There is real concern about what this arrest means for loved ones overseas and for the region generally. Can the Minister of Foreign Affairs tell this House what the Government of Canada is doing about these events? آپ وزیر خارجہ ہیں جی. Speaker, I would like to thank my colleague from Pierre Fondolard, a fantastic writing, for his important question. The recent images of the Imran Khan arrest are deeply troubling. And so we are very preoccupied with the political crisis that is happening right now in Pakistan, and we're monitoring the situation very closely, and I'm receiving regular updates. Of course, Canada will always stand up for human rights, for the rule of law, for democratic values, and free and fair elections. And so we'll continue to engage on this very issue with Pakistan and, of course, with the community here in Canada. The Honourable Member. یہ ہے جی وزیر خارجہ کینیڈا کی, اور یہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بیان دے رہی تھی. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ حالات ہیں وہ ڈیپلی ٹربلنگ ہے, اور بہت یعنی انہوں نے کنسرن شو کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ایک کرائسس ہے جو کہ وہاں پہ پیدا ہوا ہوا ہے, اور کرائسس کو اب یہ لوگ اب ایکنالج کرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ ان ایفرٹس کا نتیجہ ہے جو کہ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کے ساتھ لابنگ کر کے, ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے یہ کافی اگریسولی اب یہ کام شروع ہو چکا ہے, وچ از ویری گڈ. اور یہ ہونا چاہیے جہاں جہاں پہ بھی پاکستانیز ہیں. میری آج بھی جو یو کے میں کچھ ممبر پارلیمنٹ ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ بھی اس بارے میں کوئی نہ کوئی ایک کیمپین چلا کے یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر, صرف انڈیویجول لیول پہ نہیں بلکہ چند ایم پیز مل کے اس کے بارے میں تھوڑا سا کوئی نہ کوئی کام شروع کریں گے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو بڑی ہی ضروری ہے جو کہ پاکستانیز کو, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو کرنی چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کر لیتے ہیں جی کہ جو عمران خان صاحب کا خطاب تھا, ویری ویری امپریسو. اب یقین کریں کہ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے جو
سیلف لیس ہے، جو پاکستان کے لیے ہر وقت تڑپ رہا ہے. اس کی ایج دیکھیں، اس کی انرجی دیکھیں، اور اس کا ویژن دیکھیں، اس کا ڈائنامزم دیکھیں، اور اتنی کلیئرٹی ہے. اور اس کے باوجود کہ اتنا اس کے اوپر پریشر ہے، وہ بندہ سروائیو بھی کر رہا ہے، وہ اپنے نروس کے اوپر کنٹرول بھی کر رہا ہے، وہ غصے میں بھی آتا ہے لیکن غصے کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. تو زبردست قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں، سمجھایا ہے کہ کیا ہوا ہے، کس طریقے سے سارے معاملات جو ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے میرا خیال ہے میلسی کا جلسہ تھا، جو ملتان کے آگے میلسی ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ انہوں نے شاید جلسہ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوئی غلام ہیں. تو غلام سے لے کے آج انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی کمی ہیں. یعنی یہ غلام سے لے کے کمی تک کا جو سفر ہے، یہ بہت بھیانک سفر ہے. اور یہ یہاں تک جو پہنچنا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ عمران نے اب طے کر لیا ہے کہ وہ اس جنگ کو اب نیکسٹ لیول پہ لے کے جائے گا. کیونکہ یہاں تک جو معاملات پہنچے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، اور کس طریقے سے ایک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، کتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، خواتین کو بغیر کسی وجہ کے اٹھایا جا رہا ہے. عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ چل گیا. اب وہ لولو پوپو کر رہے ہیں خواجہ آصف. مطلب آئی ہیٹ دس گائے. ان کی مطلب منافقتیں میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی منافقتوں کی کوئی تو حد ہو. کچھ تو آپ، اور اب تصویر بھی آپ نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ تصویر کیسی ہے کہ جو آپ کو منافقتوں سے نہیں روکتی، جو آپ کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکتی، جو آپ کو حق کے اوپر چلنے سے نہیں آپ کو قائل کر سکتی. تو پھر دیکھنے والی بات ہے کہ تصویر کیا اثر ہو رہا ہے، اور کیا وہ واقعتاً تصویر کے وشے نیت کیا ہے. میں اللہ معافی دے، میں کسی تسبیح گزار کے بارے میں اسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو کام ہے جس میں آپ قوم کو مس گائڈ کر رہے ہیں، قوم کے لیے آپ ایک درد سر بنے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں سوچنا پڑتا ہے. اچھا، اب یہ جو چیز ہے، ساتھ ساتھ مختلف رومرز بھی چل رہی ہیں فوج کے حوالے سے. مختلف آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلے دنوں میں یہ ساری آگیں شاگیں لگائی گئیں، اور سارا یہ کور کمانڈر معاملہ ہوا، کور کمانڈر ہاؤس کے بارے میں جو معاملات چل رہے ہیں. آپ نے وہ دیکھی ہوگی ویڈیو جو ہمارے بہت ہی پیارے محترم پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب، جو کہ اسکالر ہیں، از اے ونڈرفل اسکالر، میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں، ہمارے شوز میں بھی آتے رہے ہیں، اور پھر میری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں جب یہ کولمبیا یونیورسٹی میں پاکستان چیئر کے کو ہیڈ کر رہے تھے. تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہے، مطلب ونڈرفل اسکالر. وہ بندہ اتنا جذباتی ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو کور کمانڈر ہاؤس تھا یہ جناح ہاؤس نہیں تھا، جناح کو کبھی ملا ہی نہیں، اور انہوں نے اس کے پیسے دے دیے ہوئے تھے، اور انہوں نے نہیں دیا، اور میس بنا کے رکھ دیا تھا. ہر چیز میں یہ پہلے میس بناتے ہیں اور پھر اس کا دوسرا میس بنا دیتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کرتے کیا. قائد اعظم کا گھر جو تھا وہ اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور ان کو کبھی نہیں ملا. پھر بعد میں جا کے کیس چلے، اور پھر بعد میں 20-30 سال کے بعد ان کے ورثاء جو ہیں ان کو ان کے پیسے دیے گئے. تو یہ جو ہوا ہے، اور جو رومرز چل رہی ہیں، اور جس کے اوپر آڈیوز چل رہی ہیں، اس سے جو الیجڈلی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کور کمانڈر کے خلاف کوئی پلاٹ تھا، اور کور کمانڈر کے جو سبارڈینیٹس تھے انہوں نے کوئی فون نہیں اٹھایا، اور پورا ایک پیسے دیا گیا جو مظاہرین تھے ان کے لیے، اور اس میں کچھ پتہ نہیں کون سے لوگ تھے جن کو ڈالا گیا ہوا تھا. اور مقصد یہ تھا کہ خدا نخواستہ الیجڈلی کور کمانڈر کو مروا دیا جائے، شہید کروا دیا جائے، اور پھر اس کا جو ملبہ ہے وہ سارے کا سارا پی ٹی آئی پہ اور عمران خان پہ ڈال کے ان کو بین کر دیا جائے. اگر یہ درست ہے تو پھر یہ بہت 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 سیریس ہے، اور اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اگر یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے تو کیا ہم اس لیول تک جا سکتے ہیں کہ اپنے کامریڈ کو، اپنے دوست کو، اپنے کالیگ کو، اپنے اس کور کمانڈر کو جو کہ پاکستان کی فوج کے ان چند جرنیلوں میں سے ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کریم ڈالر کریم، کہ کریم ہوتے ہیں وہ اپنے اس پورے کی ایک گروپ کی، تو ان کو اگر آپ اس طرح کمپرومائز کریں الیجڈلی، ونس اگین میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں الزام لگا رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے یہ آڈیوز چل رہی ہیں اور جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. اور یہ کورٹس جو ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کی انکوائری کا آرڈر کریں، کیونکہ یہ بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پرائم منسٹر جا کے دورہ کرنے سے، ان کے دورہ کرنے سے یہ جناح ہاؤس نہیں بن جائے گا. اور اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کے بارے میں بہت زبردست قسم کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا اسپیچ، ایک تو میں نے کہا کہ کمی تک وہ پہنچ گئے،
اور پھر انہوں نے DGISPR کو ٹیک آن کیا، اور DGISPR کے بارے میں کافی وہ میں نے دیکھا کہ غصے میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ قوم مجھے جانتی ہے اور میں اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اپنے ملک کو. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ باجوہ نے آرمی کو بدنام کیا، اور ایبٹ آباد والا جو واقعہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے چوں تک نہیں کی، اور زرداری اور جو گیلانی ہیں ان کو بھی چپ لگ گئی تھی. اور اس زمانے میں جب یہ معاملات چل رہے تھے، کیونکہ میں تو اس کا نہیں شاہد ہوں، جب میں وہاں پہ تھا ابھی پاکستان میں ہی، تو مجھے یاد ہے میں اس دن جس دن 12 مئی یہ واقعہ ہوا تھا تو میں وہیں پہ تھا. اس دن کیا تھا وہ اسکیم 3 میں تھا. اسکیم 3 میں ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے پاس، پروفیسر صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ ہمیں پتہ چلا، اور مجھے یاد ہے کہ ہماری کیا حالت تھی اور کتنا ڈپریسو وہ مومنٹ تھا. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی سیریس قسم کی باتیں عمران نے کہی ہیں، اور ISPR کے جو DG صاحب ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں وہ. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ چند لوگ جو ہیں جنہیں دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، بند کمروں میں غلط سلط فیصلے کرتے ہیں اور پھر اس کا نقصان بھی چھپاتے ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے صاف صاف باتیں کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے سے جو بند کمرے ہیں ان میں سے باہر نکلو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو شرم کرنی چاہیے، اور عمران ریاض کو اگر کچھ ہوا تو یہی لوگ ذمہ دار ہوں گے. تو اس طرح کی انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ باتیں کی ہیں اور نام لے کے باتیں کی ہیں، اور اس سے لگ رہا ہے مجھے، جس نے پہلے بھی کہا، کہ وہ ایک نیکسٹ لیول پہ اب اس کو جو پوری ایک ٹسل چل رہی ہے، ٹگ آف وار چل رہا ہے، اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور لے گئے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فوج کی کمان ہے اس کے بارے میں بھی مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں. شاہین صفائی صاحب نے بھی کہا ہے، مختلف لوگوں کے جو دیگر ٹویٹس اور دیگر کامنٹس ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، وچ آر ویری کنسرننگ. بینگ اے پاکستانی، کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ ہماری فوج میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں، کمانڈ کے بارے میں کوشچنز اٹھنا شروع ہو جائیں، اور DGISPR کو پھر یہ کہنا پڑے کہ ماشاء اللہ نہیں لگے گا، اور آرمی جو ہے وہ جنرل عاصم کی کمانڈ میں بڑی متحد ہے. اگر متحد ہے تو پھر آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہو رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے تو پھر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بتانے کی، دیکھیں میڈیا میں ہم بھی ساری زندگی گزار چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے میڈیا مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا میں کیا کیا چیزیں، پبلک ریلیشن میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے اور کب کرنا پڑتا ہے. تو جب تک آدمی کی اس طرح کی سچویشن نہ ہو نا، تو پھر آپ اس کی کلیریفیکیشن نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، اور دیر از اے اسموک سم ویئر. تو وہ جو ہے اس کے بارے میں کلیریفائی کرنا چاہیے. اور عمران خان کی جو یہ سپیچ ہے، اور پھر میں ان کا ایک اور انٹرویو کسی جو گوری خاتون ہے اس کے ساتھ میں انٹرویو ان کا دیکھ رہا تھا، آئی ایم ناٹ شیور کہ وچ چینل اٹ واز، لیکن اس میں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور صاف انہوں نے نام لیا، اور فوج کے بارے میں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی وہی لوگ تھے اور ان کے علاوہ کوئی اور تھا نہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی سیریس ہیں. تو جب تک میں آج بھی ایک اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، یونیفارمڈ آفیسر ہیں، ان سے میں پوچھ رہا تھا، تو آپ یقین کریں، واللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہی واز سو کنسرنڈ، ویری ویری کنسرنڈ. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، کیونکہ جس حالت میں ہم چلے گئے ہیں اور جس طرح اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی بری حالت ہے. میں ان کے الفاظ اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہ یونیفارمڈ آفیسر، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویری سینئر. ٹھیک ہے جی. تو ان سے جب میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کہاں پہ چلے گئے ہیں، ہمارے ملک کو کیا ہو گیا ہے اور ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا. یعنی مورل ڈکے کی وہ بات کرتے ہوئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں حیران ہوا کہ یار دیکھو، یہ یونیفارمڈ لوگ ہیں، ان کی اپنی زندگی اس میں گزری ہے، اور ان کی دیکھیں کتنی بے بسی ہے. اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایسے ایسے لوگ اوپر آگے ہوئے ہیں جو کہ سارے کرمنلز ہیں، مختلف جگہوں میں، پولیس میں، ادھر ادھر جتنے بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سب کے خلاف کیسز ہیں، اور وہ اوپر لے آئے گئے ہیں اور ان کو جان کے لایا گیا ہے تاکہ وہ آگے اپنے ماسٹرز کو سرو کر سکیں. تو یہ جو سچویشن ہے اس کا ہم تجزیہ کرتے رہیں گے، اور میں کل کوشش کروں گا کہ میں مزید ایک دو لوگوں سے بات کر کے مزید آپ کو اپڈیٹس دینے کی کوشش کروں گا. لیکن ان دا مین ٹائم اگر میرا خیال ہے کہ سینٹی نہ پریویل کی گئی تو معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. میری گزارش ہوگی تمام سٹیک ہولڈر سے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنی ذات سے اوپر اٹھیں، کیونکہ اپنی ذات کے اندر رہنے والا جو ہے نا کبھی بڑا شخص نہیں بن سکتا.
عمران کی عزت اس وقت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ گیا ہے، سیلف لیس آدمی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کھانا ملے گا نہیں ملے گا، اس کو کوئی عہدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ عہدے کے بغیر ہی آپ سب لوگوں سے زیادہ پاپولر ہے اس وقت، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ایسا آفس نہیں ہے، لیکن آپ اس کی پاپولیرٹی کا دیکھ لیں، لوگ ایسی جانے نہیں دیتے لوگ کسی کے لیے، میں دیکھتا ہوں نا کہ کسی اور کے لیے اتنے لوگ جا کے جانے دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو سمجھیں اس بات کو۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مدحت خلق کو تحفہ خداوند جانو، تو یہ جو ایک اس کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کے اندر جو ایک چھپا ہوا پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دانش عطا کرے، وہ وزڈم اور وہ ویژن اور وہ ایکیومن عطا کرے کہ جس سے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیش رہو۔ مجھے سراکسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔